नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हदीस नंबर 3999। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बग़ैर बाब कायम किए कुछ अहादीस को बयान किया है, जिन अहादीस का किसी न किसी हवाले से ग़ज़वा बदर के साथ ताल्लुक़ है और उन सहाबा किराम का तज़किरा है जो बदर में शरीक हुए थे, या उन कुफ़ार का तज़किरा है इन अहादीस के अंदर जो मैदान बदर में कत्ल हुए थे। हदीस नंबर 3999। क़ाल हद्दसना अबुल यमानी क़ाल अख़बरना शुअैब अन ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अबू इदरीस आयदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह अन्ना उबादत बिन सामित, बेशक उबादा बिन सामित वकान शाहिद बदरा, और वो बदर में शामिल हुए थे, बदर में हाज़िर हुए थे। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बाशिऊनी, बेशक अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सारे मुझसे बैत करो। इस रिवायत के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का यहाँ पर जो इस्तिदलाल है वो है वकान शाहिद बदरा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस रिवायत को सबसे पहले किताबुल ईमान के अंदर लेकर आए हैं, जहाँ पर इस रिवायत की तफसील कुछ ये है। हदीस नंबर 18 पर वहाँ पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये रिवायत बयान करते वक्त बाब कायम नहीं कर रहे, बल्कि साबिका बाब है बाब अलामतिल ईमान हुब्बुल अंसारी। ईमान की जो अलामत है वो अंसार से मोहब्बत करना है। बाब उनका लग भी पढ़ सकते हैं, अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार। उसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब नंबर 11 किताबुल ईमान का कायम करते हुए ये रिवायत लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैते अक़बा सानिया करने के लिए जब मदीना से अंसारी सहाबी आए तो आपके गिर्द अपने सहाबा किराम भी मौजूद थे, और उबादा बिन सामित उन निगरानों में से एक निगरान थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था बायऊनी अला अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैया, मुझसे बैत करो इस बात पर कि तुम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करोगे, वला तसरिकू और तुम चोरी भी नहीं करोगे, वला तज़्नू और तुम ज़िना भी नहीं करोगे, वला तक़्तुलू औलादकुम और तुम अपनी औलादों को कत्ल नहीं करोगे, वला तअतू बिबुहतानिन और ना तुम लाओगे गढ़ोगे किसी ऐसे बुहतान को कि तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम, जिसको तुम अपने हाथों और अपनी टांगों के दरमियान बुनाते हो, गढ़ते हो। मतलब क्या है कि किसी पर बगैर दलाइल के इल्ज़ाम भी ज़िना नहीं लगाना, वला तासू फ़ी मारूफ़िन और किसी अच्छाई के काम में नाफरमानी भी नहीं करनी। ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा जो मक्का में आए थे दूसरी मरतबा रसूलुल्लाह के पास, उनसे आपने की और फरमाया फ़मन वफ़ा मिनकुम, जो वफ़ादारी करेगा तुम में से, जो इन बातों पर अमल करेगा, फ़अज्रुहु अलल्लाह, उसका अजर अल्लाह ताला पर साबित है। वमन असाबा मिन ज़ालिका शैया, और जो इन ममनुआत में से किसी को पहुँच गया, फ़ऊक़िबा फ़िद दुनिया, फिर दुनिया में उसकी सज़ा भी दे दिया गया, फ़हुव कफ़ारतुल लहू, तो वो उसका कफ़ारा बन जाएगी। वमन असाबा मिन ज़ालिका शैया, और जिसने इस हुर्मत इस हराम करदा कामों में से किसी का इर्तिकाब कर लिया, सुम्मा सतरहुल्लाहु, फिर अल्लाह ने उस पर पर्दे डाला रखा, फ़हुव इलल्लाह, तो बंदा अल्लाह के सुपुर्द है। इन शाअ अफ़ा अन्हु, अगर अल्लाह चाहेगा उसको माफ़ कर देगा, व इन शाअ आक़बहु, अगर अल्लाह चाहेगा तो उसको सज़ा देगा। तो उबादा बिन सामित कहते हैं फ़बायअनाहु अला ज़ालिका, हमने इन्हीं बातों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर ली। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 3999 नंबर पर और 18 नंबर रिवायत पर एक ही सनद के साथ ये मतन बयान किया है। तो यही रिवायत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तकरीबन 11 मकामात पर और भी लेकर आए हैं, और इस रिवायत से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुख्तलिफ़ मसाइल अख़ज़ किए हैं, जिसे हम इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फ़क़ाहत से ताबीर कर सकते हैं। 3892 नंबर पर जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तीसरी मरतबा इस रिवायत को लाए हैं तो बाब कायम किया है, बाब वफूदिल अंसार इलन नबी बि मक्का व बैतिल आक़बाती।
انصار کے گروہوں کا رسول اللہ کی طرف آنا مکہ میں بیعت عقبہ کے لیے. اس کے لیے بیعت عقبہ کے لیے. تو بیعت عقبہ یا بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے. کس بات پر؟ اچھائی پر بیعت ہوتی تھی، دین اسلام پر بیعت ہوتی تھی، اور کبیرہ گناہوں کو نہ کرنے پر بیعت ہوتی تھی. پھر یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ 3893 نمبر پر، یعنی کہ ایک ہی باب کے تحت ڈبل بار اس روایت کو لائے ہیں. پھر 3999 نمبر پر وہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب نہیں قائم کیا، خالی باب ان کا لفظ لکھا ہے. 4894 نمبر پر دوبارہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا. باب اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، باب ہے کہ جب آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں تو آپ کیا کریں؟ وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، آپ کیا کریں؟ ان کے ساتھ بیعت کر لیں. یعنی حدیث کے الفاظ اور قرآن کریم کی آیات سے ڈائریکٹ امام بخاری کیا نکال رہے ہیں؟ مسائل اخذ کر رہے ہیں. پھر 6784 نمبر پر یہی روایت بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب الحدود کفارۃ، حدوں کا کفارہ ہے. کیا ہے؟ حدود کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. مطلب اگر کسی انسان نے چوری کر لی ہے، اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ اس کا ہاتھ کف سے کاٹ دیا جائے گا. اگر کسی نے قتل کر دیا ہے کسی بندے کو جان بوجھ کر، اس کا کیا کیا جائے گا؟ قصاص لیا جائے گا اس سے. اسی طرح وہ گناہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیں مقرر کی ہیں، جن کا قصاص یا اس طرح معاوضہ مقرر ہے دنیا کے اندر، وہ اسلامی گورنمنٹ اس کو کفارے کے طور پر لاگو کرے گی. اگر کوئی انسان دنیا کے اندر اپنے جرم کی سزا دل سے قبول کر کے لے لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کیا ہوگی؟ انشاءاللہ قبول ہوگی. یہی روایت بیان کرنے کے بعد 6801 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب توبۃ السارق، چور کی توبہ کے باب. اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، چور نے چوری کی الزام ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا ہے، اس کو اپنی کیا مل گئی؟ سزا مل گئی ہے، ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا ہے. لیکن اب وہ توبہ کر چکا ہے، تو توبہ کرنے کے بعد اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اس کی گواہی، اس کو دوبارہ پھر امانت دار سمجھا جائے گا. گویا یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کا ہونا، صغیرہ گناہ کا ہونا، یہ انسان سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں. ہاں اصل چیز ہے کہ انسان توبہ کی طرف لوٹے، ہٹ درم ڈٹا ہوا نہ رہے اس بات پر. 6873 نمبر پر یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کر کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 یہ باب قائم کیا ہے، باب ومن احیاہا. آیت نمبر 32 میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اتری ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو زندگی دی ہے، زندہ کر دیا ہے، تو گویا آپ نے پوری کی پوری انسانیت کو کیا کیا ہے؟ زندہ کیا ہے. تو اس روایت میں دو طرح کے لفظ تھے. ایک کے لفظ تھے کہ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ تم نے کسی جان کو قتل نہیں کرنا. دوسرا کیا تھا؟ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا. اس جرم کو بہت بڑا ثابت کرتے ہوئے اور اس کے برعکس الٹ چیز کو اچھا ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ومن احیاہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کی طرف اشارہ کیا ہے. یہی روایت امام بخاری رحمہ اللہ 7075 نمبر پر دوبارہ پھر لے کر آئے ہیں، اور وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں باب کہ آپ نے فرمایا ان قریب میرے بعد تم ایسے معاملات دیکھو گے جن کو تم ناپسند کرتے ہو گے. 7199 نمبر پر دوبارہ پھر امام بخاری رحمہ اللہ یہی باب لے کر آئے ہیں کہ باب کیف یبایع الامام الناس، باب ہے کہ امام خلیفۃ الوقت حاکم لوگوں سے کس طرح بیعت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت کر کے بیعت کرنے کا طریقہ بتلا دیا، اور عورتوں سے بیعت کر کے عورتوں سے بیعت کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. رہی روایت 7213 نمبر پر لا کر امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب بیعت النساء، عورتوں کی بیعت کا باب. عورتوں کی بیعت کیا ہے؟
عورتوں کی بیعت ہے، عورتوں سے زبانی، ہاں جی ادھر توجہ کرو، عورتوں کی بیعت ہے کہ انسان پردے کے اندر زبانی کلامی باتیں کرے، ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لبیک یا آمین یا قبول اس طرح کی الفاظ کے ذریعے عورتیں اپنی بیعت کا جواب دے سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے وہ لوگ جو بالکل نئے تھے، پہلی بیعت کے وقت بھی اور دوسری بیعت کے وقت بھی، تو آپ نے سب سے بڑے بڑے جرائم جو اس وقت عام تھے ان کا نام لے کر منع کیا ہے۔ آخری بات 7468 نمبر پر امام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ پھر اس روایت کو لے کر آئے ہیں اور وہاں پر باب قائم کیا، باب فی المشیۃ والارادۃ، مشیت اور ارادے کا باب۔ یہ آخری باب قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو لوگ آئے ہیں ان کا مقصود کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خطابات کیے ہیں، تم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اس سے مقصود کیا تھا؟ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً 12 بار صحیح البخاری میں لائے ہیں اور 10 باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت پر قائم کیے ہیں۔ اس روایت سے ہمارے لیے جو مسائل ہیں، جو کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، صرف یہ ٹکڑا کہ وہ کان شاہد بدر، یہاں سے امام بخاری کا استدلال پورا ہوا۔ اور یہاں ہمارے لیے کیا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کرام کی ہم فضیلت اور شان پڑھ چکے ہیں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت اپنے صحابہ کرام جو آپ کے سامنے موجود تھے بیعت لی ہے، بالکل وہی بیعت، وہی الفاظ امت کے ہر فرد کے لیے۔ یہ وہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، جن کا مرتکب انسان اگر بغیر توبہ کے فوت ہو جائے یا اپنی سزا لیے بغیر فوت ہو گیا تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ ہاں کبیرہ گناہ کرنے والے انسان پر جہنمی ہونے کا فیصلہ یا اچھائی کرنے والے انسان پر پکا 100% جنتی ہونے کا فیصلہ امتی نہیں کر سکتا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتلایا تھا کہ فلاں بھی کیا ہے؟ جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں عشرہ مبشرہ کو بشارتیں دی ہیں، کہیں دیگر صحابہ کرام کو بشارتیں دی ہیں، کہیں صحابیات کو بشارتیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ سارے کے سارے صحابہ کرام کو کیا دی ہیں؟ بشارتیں دی ہیں۔ اور قرآن کریم نے تمام کے تمام مسلمانوں کو کیا بشارتیں دی ہیں کہ جو بھی اچھائی کرے گا وہ اپنے اچھائی کا صلہ اللہ تعالیٰ سے پالے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اچھا کام کرنے والوں کے خلاف نہیں کرے گا، ان کے اجر میں کمی بھی نہیں کرے گا۔ اگلی روایت ہے حدیث نمبر 4000، قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یہ سیدہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا حذیفہ وکان ممن شہد بدر مع رسول اللہ، کہ بے شک ابو حذیفہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ کے ساتھ بدر میں حاضر ہوا تھا۔ تبنا سالمن، اس نے متبنا بیٹا بنا لیا سالم کو، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ ہند بنت الولید بن عتبہ، اور اس کا نکاح کر دیا اپنے بھائی کی بیٹی ہند بنت ولید بن عتبہ سے۔ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، اس حال میں کہ وہ انصار کی ایک عورت کا آزاد کردہ غلام تھا۔ کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کیا بنا لیا تھا؟ متبنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وَكَانَ مَن تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور جاہلیت میں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی آدمی کو متبنا بیٹا بنا لیتا، دعاہ الناس الیہ، لوگ اس متبنا بیٹے کو بلاتے اس بندے کی طرف نسبت کر کے، باپ کی جگہ اس کا نام لکھ کر، اور وارث میراثہ ہو، اور وہ اپنے لے پالک کا وارث بھی بنتا اور لے پالک بھی اپنے باپ کا بنتا تھا، مصنوعی باپ کا وارث بنتا تھا۔ حتیٰ انزل اللہ تعالیٰ، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، ادعوہم لآبائہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5، کہ تم
ان متبنہ لے پالک بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو۔ فجات سہلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکر الحدیث، انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ یہ بھی روایت امام بخاری رحمہ اللہ 5088 نمبر پر لے کر آئے ہیں، جہاں پر متبنہ لے پالک بیٹے کے مسائل بیان ہوں گے، اس کی تفصیل وہیں پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو 4000 روایت سے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر استدلال کیا ہے کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ بدری صحابی ہیں۔ انہی باتوں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔